कुदरत ने कश्मीर को हसीन वादियों, बहते दरियाओं, नदी नालों, बल खाती हुई आबशारों और पहाड़ों की बुलंदियों पर वाक़े हसीन और खूबसूरत झीलों से नवाजा है। वादी नीलम को खालिक कायनात ने बेहद हुस्न और हैरान कुन खूबसूरती से नवाजा है, जिनको बयान करना अल्फाज में इंतहाई मुश्किल है। बचपन से कश्मीर को दुनिया की जन्नत सुनते आ रहे हैं, लेकिन जब कश्मीर में खूबसूरत मकामात का नज़ारा आपकी आंखों के सामने आता है तो ये तमाम अक़वाल सही मालूम होने लगते हैं। वादी नीलम का सफ़र दुनिया की खूबसूरत तरीन कैपिटल इस्लामाबाद से शुरू होता है। मलका कौसार के दामन में लोए टोपा से होते हुए मुज़फ़्फ़राबाद और फिर दरिया के साथ साथ हसीन और दिल फरीब नज़ारे देखते हुए आप वादी नीलम में दाखिल होते हैं। ये रोड 8 मकाम से होता हुआ केरन वैली, अपर नीलम वैली, शारदा, केल और ताऊबट तक जाता है। वादी नीलम के दिलकश और हसीन मकामात में रत्ती गली, केरन वैली, अपर नीलम वैली, बाबून वैली, केल, अडंकेल, ताऊबट और शारदा के मकामात सर फहरिस्त हैं। रत्ती गली का ट्रैक जीप से दावरियाँ से शुरू होता है। ये दुनिया के ख़तरनाक तरीन ट्रैक में से एक ट्रैक है, जो कि ग्लेशियर से गुज़रता हुआ रत्ती गली के बेस कैंप तक जाता है। रत्ती गली झील वादी नीलम में एक ऐसी कुदरती झील है जो कि साल में 2 से 3 महीने सयाहों को मैसर होती है, क्योंकि साल के बकिया दिनों में यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होने की वजह से सयाहों का जाना नामुमकिन है। रत्ती गली बेस कैंप तक 2 से 3 घंटे का सफ़र इंतहाई ख़तरनाक और दिल फरेब है, जिसमें आपको खाइयों, जंगलों और ग्लेशियर में से गुज़रकर बेस कैंप तक जाना होता है। रत्ती गली सतह समंदर से 12,500 फुट की बुलंद पर वाक़े एक कुदरती झील है। पहाड़ों के दामन में वाक़या रत्ती गली झील सरसब्ज़ मकामात और ताज़ा हवा आपकी रूह को तरोताज़ा करने के साथ साथ ये एहसास पैदा करती है कि फ़ितरत आपके इंतहाई करीब है और आप जन्नत के किसी मकाम की सैर कर रहे हैं। रत्ती गली बेस कैंप पर कैंपिंग की सहूलत मुयस्सर होती है, और अगर आप हसीन वादियों और झीलों को सही माना में एंजॉय करना चाहते हैं तो रात रत्ती गली पर गुजारें। कैंप में आपको तमाम तर सहूलियात मकामी लोग मुयस्सर करेंगे। बेस कैंप से हाइकिंग के शौकीन हजरात पैदल जाते हैं और आधा घंटा पैदल लगता है, जबकि कुछ लोग ये सफ़र मकामी घोड़ों के ज़रिए तय करते हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक सफ़र माना जाता है। 12,500 फुट की बुलंदी पर घोड़ों का ये सफ़र और साथ गहरी खाइयाँ कमज़ोर दिल हजरात के लिए इंतहाई मुश्किल और कठिन है। गो के मकामी लोग आपके साथ साथ सफ़र करते हैं
اور گھوڑوں کی رسی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہ سفر ایڈونچر سے بھرپور ہے۔ وادی نیلم کشمیر کی ایک بات جو سب سے خوبصورت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ ملنسار اور محبت کرنے والے ہیں۔ بیس کیمپ سے جھیل کا سفر انتہائی کٹھن ہے، لیکن مقامی لوگ ہنستے ہوئے اور قصے سناتے ہوئے خوشی خوشی پیدل آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ گھوڑوں کے اس سفر میں واپس آتے ہوئے لوگوں کے چہروں پر رونق اور تر و تازگی دیکھ کر دل کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ خطرناک سفر کے بعد کچھ تو ایسا ہے جس نے سب کے چہروں پر رونق بکھیر دی ہے۔ 2 سے 3 گھنٹے کا جیپ پر آف روڈنگ کا سفر اور پھر بیس کیمپ سے گھوڑوں پر یا پیدل ہائیکنگ کا سفر کے بعد جب آپ رتی گلی جھیل پر پہنچتے ہیں تو قدرت کے حسین نظارے دیکھ کر آپ کی تھکاوٹ اور تھکن دور ہو جاتی ہے۔ رتی گلی جھیل میں رنگ برنگے لال رنگ کے پھول، جس کی وجہ سے اس جھیل کو رتی گلی کہا جاتا ہے، صاف شفاف برف کا نیلا پانی، پہاڑوں پر سفید برف، صاف ستھرا ماحول اور تر و تازہ ہوا، یہ ایسے حسین اور خوبصورت مناظر ہیں جو کہ شہروں میں رہنے والے لوگ اس نظارے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ رتی گلی جھیل کے حسین مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اگست کے مہینے کے ہیں۔ وادی نیلم میں پہنچ کر مقامی لوگوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر آپ جھیل کی خوبصورتی اور نیچے تک برف کے مناظر دیکھنا چاہتے ہیں تو مئی جون میں جیسے ہی یہ جھیل سیاحوں کے لیے کھل جاتی ہے فوراً اس مقام کا رخ کیا جائے، کیونکہ مئی جون میں برف کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور رتی گلی کا حسن ایک نئے انداز میں دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سفر اگست کے مہینے میں کرتے ہیں تو یہ مقام آپ کو سرسبز گھاس اور پھولوں کی وجہ سے ایک حسین اور عجیب نظارہ دیتا ہے۔ رتی گلی جھیل پر پہنچ کر آپ یہاں جتنا وقت گزار سکتے ہیں گزاریں، کیونکہ یہ حسین نظارے دیکھ کر آپ کا کبھی بھی دل نہیں بھرے گا۔ رتی گلی جھیل سے واپسی کا سفر کچھ لوگ گھوڑوں سے کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کو اپنے تجربے سے یہ مشورہ دیں گے کہ رتی گلی جھیل سے واپسی کا سفر آپ پیدل کریں، کیونکہ ساتھ وادی کا نظارہ اور آبشاریں دیکھ کر اور ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ دنیا کے حسین ترین مقام پر موجود ہیں۔ واپسی کے سفر میں ہم نے رتی گلی میں پہاڑوں کی چوٹی پر بیٹھ کر گپ شپ کی۔ اس مقام پر تازہ ہوا پہاڑوں کے درمیان سے ہوتی ہوئی تیز رفتار میں آتی ہے،
جو آپ کی طبیعت اور روح کو تر و تازہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ میں ایک نئی زندگی کا احساس پیدا کر دیتی ہے۔ اگر آپ وادی نیلم کے باقی سب مقامات پر گئے ہیں اور رتی گلی کا مقام آپ سے کسی وجہ سے مس ہو گیا تو یقین کریں کہ آپ کشمیر کی قدرتی اور اصل خوبصورتی سے محروم ہو گئے ہیں اور آپ نے کشمیر کے سب سے خوبصورت پوائنٹ کو مس کر دیا۔ رتی گلی سے ایک آبشار نیچے کی طرف جاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ ضرور جائیں کیونکہ جھیل کا سب سے خوبصورت ویو اس مقام سے نظر آتا ہے، جہاں آبشار پہاڑوں کے درمیان سے ہزاروں فٹ کی بلندی سے نیچے گر رہی ہوتی ہے اور آپ کو دلکش اور خوبصورت منظر کا احساس دیتی ہے۔ زیادہ تر لوگ کیرن ویلی یا داوریاں سے جھیل کا سفر صبح صبح طے کرتے ہیں اور وہ فوراً واپسی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن ہم نے چونکہ رات بیس کیمپ میں گزارنی تھی تو ہم نے جھیل کنارے بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گزارا اور جھیل کنارے جھیل کے خوبصورت نظاروں کو دل بھر کر انجوائے کیا۔ رتی گلی جھیل کا پانی انتہائی ٹھنڈا ہوتا ہے جس کو ہاتھ لگانا بھی مشکل ہے کیونکہ یہ پانی ڈائریکٹ سامنے سے برف جو کہ سورج کی گرمی کی وجہ سے پگھل کر جھیل میں آ رہی ہوتی ہے، تو یہ پانی انتہائی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ پاکستان میں شمالی علاقہ جات اور دیگر مقامات پر جھیلیں تو بہت زیادہ ہیں اور خوبصورت سے خوبصورت ہیں، لیکن رتی گلی جھیل کی خوبصورتی نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا اور اس کی خوبصورتی نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ ہم سب دوست باربیکیو کے بہت زیادہ شوقین تھے، تو ہم نے کیرن ویلی سے آتے ہوئے باربیکیو کا تمام سامان خرید لیا، لیکن اگر آپ یہ سامان بیس کیمپ سے لینا چاہیں تو آپ کو تمام سامان ایزیلی مل سکتا ہے کیونکہ وہاں ضروریات زندگی کی تمام چیزیں میسر ہوتی ہیں۔ بیس کیمپ میں ہم نثار بٹ جن کا کیرن ویلی میں ایک ہوٹل بھی ہے اس کے ساتھ ہم جیپ میں آئے، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا۔ کشمیری بھائیوں نے ہمارے لیے انگیٹھی، کوئلوں اور باربیکیو کے لیے سامان کا انتظام کیا اور ہمارے لیے کھانے پینے کے تمام قسم کا بندوبست کیا۔ تب ہمیں احساس ہوا کہ کشمیری لوگوں کی مہمان نوازی۔ رتی گلی سے صبح سویرے واپسی کرنے کے بعد کیرن ویلی میں ہم نے کچھ دیر آرام کیا اور موبائل چارج کرنے کے ساتھ گھر ایسکام سم سے رابطہ کیا اور گھر والوں کی خیریت سے رابطہ کیا۔ کیرن ویلی سے کیل کا سفر انتہائی مشکل ہے کیونکہ روڈ انتہائی ٹوٹا ہوا ہے اور یہ سفر اپنی گاڑی پر کرنے کی بجائے اگر جیپ پر کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ شاردا سے آگے کیل سے پہلے ایک آبشار آتی ہے، یہاں آپ سٹے کریں، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ آبشار پر ہم نے ملتان سے آئے ہوئے آم گاڑی سے نکال کر آبشار کے ٹھنڈے پانی میں رکھ دیے جو کہ چند ہی منٹ میں ٹھنڈے ہو گئے اور سب نے مزے مزے سے کھائے۔
تو آپ کو بہت زیادہ رش کا سامنا کرنا پڑے گا اور گھنٹوں ڈولی کے لیے لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ کیل صبح صبح پہنچ جائیں تاکہ آپ کو لائن میں انتظار نہ کرنا پڑے اور دریا پار ڈولی کے ذریعے اڈنگ کیل آپ جلدی سے پہنچ جائیں۔ ڈولی میں 2 منٹ میں آپ دریا کی ایک طرف سے دوسری طرف پہنچ جاتے ہیں اور پھر اڈنگ کیل گاؤں پہنچنے کے لیے آپ کو 30 منٹ سے 1 گھنٹہ تک انتہائی مشکل ہائیکنگ کرنا پڑتی ہے اور یہاں بہت لوگوں کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ اڈنگ کیل وادی نیلم کا ایک انتہائی خوبصورت گاؤں ہے جو کہ دریا پار 1 گھنٹہ کی ہائیکنگ کے بعد LOC کے نزدیک واقع ہے۔ اڈنگ کیل مظفر آباد سے 155 کلومیٹر فاصلے پر واقع ہے اور یہاں آ کر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ گاؤں واقعی جنت میں واقع ایک گاؤں ہے اور دنیا اور شہروں کے رش اور پولوشن سے پاک انتہائی فطرت کے قریب ہے۔ اڈنگ کیل میں لاہور سے آئے ہوئے چند دوستوں سے ہماری ملاقات ہو گئی اور ان کے ساتھ ہم نے اڈنگ کیل گاؤں میں پہاڑوں کے درمیان بیٹھ کر خوب گپ شپ کی اور قدرت کے حسین نظاروں کو دل بھر کر انجوائے کیا۔ واپسی پر کیرن ویلی میں 14 اگست کے حوالے سے انڈیا کے جھنڈے کے سامنے پاک آرمی نے ایک فنکشن کا انعقاد کیا اور ہماری خوش قسمتی دیکھیں کہ ہم وہاں وقت پر پہنچ گئے۔ انڈیا کے بارڈر کے سامنے کشمیریوں کا رقص، گانے اور آتش بازی نے ہمارے سفر کو مزید خوبصورت اور یادگار بنا دیا۔ اور آخر میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ قدرت کے حسین نظاروں کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو وادی نیلم اور کشمیر کو وزٹ لازمی کریں۔